मैं शाहवीर भाई से शादी नहीं कर सकती, वो बेवा है। ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले तो ऐसा लगा जैसे पूरे हॉल में वक्त रुक गया हो। हर तरफ बैठे रिश्तेदारों की नजरें एक साथ मेरी तरफ उठ गई। किसी ने हैरत से मुझे देखा, किसी ने होंठ दबाकर मुस्कुराहट छपाई और किसी के चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वो पहले ही जानता हो कि मेरी ये बात कोई मायने नहीं रखती। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था सबको इसकी आवाज सुनाई दे रही होती। मैंने जिंदगी में पहली बार दादा जान के फैसले के सामने जबान खोली थी, मगर अंदर ही अंदर जानती थी कि शायद मेरी आवाज की कोई कीमत नहीं। सामने सोफे पर बैठे शाहवीर ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की, जैसे वो खुद को गुस्से से रोकने की कोशिश कर रहे हो। इनके चेहरे पर दुख नहीं था, क्योंकि वो दुख तो बरसों पहले खत्म हो चुका था, मगर एक अजीब सी थकन जरूर थी। इनकी पहली शादी ने इन्हें मोहब्बत से नफरत करना सिखा दिया था। इनकी बीवी ने इस घर की इज्जत रौनकर किसी और के साथ भागने का फैसला किया था और फिर एक हादसे में इसकी मौत हो गई थी। इस एक वाकये ने शाहवीर को खामोश, सख्त मिजाज और हर रिश्ते से बेजार बना दिया था। मैं हमेशा इन्हें शाहवीर भाई कहकर पुकारती थी और आज अचानक इन्हीं के नाम के साथ अपना नाम जोड़ने का तस्वुर भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। दादा जान ने अपनी लाठी फर्श पर मारी तो सबकी नजरें इन पर जम गई। इनकी आवाज में हमेशा की तरह ऐसा रोब था कि पूरे खानदान में कोई भी इनकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, हया, रिश्ते सिर्फ पसंद से नहीं, जिम्मेदारी से भी निभाए जाते हैं। तुम दोनों इस खानदान का हिस्सा हो और मेरा फैसला बदलने वाला कोई नहीं। मैंने बेख्तियार शाहवीर की तरफ देखा। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो इनकार कर देंगे, शायद वो कह देंगे कि ये शादी नहीं हो सकती, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, दादा जान, अगर ये खुश नहीं है तो इसे मजबूर ना करें। इनकी आवाज में मेरे लिए हमदर्दी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक थका हुआ इंसान बोल रहा था जो खुद भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन दादा जान ने फौरन बात खत्म कर दी। खुशी बाद में आ जाएगी, पहले घर संभालना चाहिए। तुम दोनों के फैसले ने नहीं, मेरे तजुर्बे ने इस खानदान को यहाँ तक पहुंचाया है। निकाह 3 दिन बाद होगा। ये कहते ही वो उठकर अंदर चले गए और मैं वहीं बैठी रह गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर लिख दिया हो। सब लोग एक एक करके उठने लगे, मगर इनकी सरगोशियां मेरे कानों में साफ पड़ रही थी। यतीम लड़की की किस्मत देखो, किसी ने आहिस्ता से कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, किस्मत नहीं, दादा जान की जिद है, वरना शाहवीर कभी इससे शादी ना करता। मरियम, जो मेरे बड़े चिच्चा की बेटी थी, मेरे करीब आकर रुकी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आखिर तुम कामयाब हो ही गई। मैं हैरान होकर इसे देखने लगी। क्या मतलब? मैंने लरजती आवाज में पूछा। वो हंस पड़ी। इतने साल इसी घर में रहकर आखिर इसी घर की बहू बनने का ख्वाब पूरा हो गया ना। इसके अल्फाज मेरे दिल पर चाकू की तरह लगे। मैं जवाब देना चाहती थी, मगर अल्फाज मेरा साथ छोड़ गए। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मैंने कभी शाहवीर को इस नजर से देखा ही नहीं था। मेरे लिए वो हमेशा वही शख्स थे जिन्होंने बचपन में एक बार मुझे सीढ़ियों से गिरने से बचा लिया था। ईद पर सब बच्चों के साथ मुझे भी ईदी दी थी, और जब किसी ने मुझे यतीम कहकर रुलाया तो खामोशी से मेरे लिए आइसक्रीम ले आए थे। शायद इसीलिए मैं इन्हें हमेशा अपने बड़े भाई जैसा समझती रही। लेकिन आज पूरा खानदान मेरी खामोशी को मेरी चालाकी समझ रहा था, और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि लोगों की सोच से होने वाली थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसी रात मैंने अपने कमरे के बाहर 2 ऐसी आवाजें सुनी जिन्होंने मेरी आने वाली जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इस रात मेरी आंखों से नींद कौन सौ दूर थी। मैं बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी, मगर दिमाग में एक ही बात बार बार गूंज रही थी कि आखिर दादा जान ने मेरी ही जिंदगी क्यों चुनी। पूरे खानदान में और भी लड़कियां थी, फिर मैं ही क्यों? इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी कि अचानक मेरे कमरे के बाहर धीमी आवाजें सुनाई दी। पहले तो मैंने ख्याल किया शायद कोई मुलाजिम होगा, मगर जब एक आवाज वाज़ा हुई तो मैं चौंक गई। ये बड़े चिच्चा की आवाज थी। मैं भी इख्तियार दरवाजे के करीब आ गई। दरवाजा खोलने की हिम्मत तो ना हुई, मगर अंदर ही अंदर दिल बेचैन होने लगा। चिच्चा किसी से कह रहे थे, बस चंद दिन और खामोश रहो, शादी हो जाने दो।
پھر دیکھنا یہ رشتہ ایک مہینہ بھی نہیں چلے گا۔ شاہویر پہلے ہی دوسری شادی سے نفرت کرتا ہے۔ ہم صرف اتنا کریں گے کہ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوتے رہیں۔ جب دونوں الگ ہوں گے تو دادا جان کا سارا دھیان اسی مسئلے میں لگ جائے گا، پھر کاروبار کے فیصلے بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ دوسرے شخص نے ہنستے ہوئے کہا، اور اگر لڑکی برداشت کر گئی تو؟ چچا نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، اس گھر میں آج تک کوئی بھی عورت ہماری مرضی کے خلاف سکون سے نہیں رہ سکی۔ یہ یتیم لڑکی کیا کرے گی؟ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی کسی کی خاندانی سیاست کا حصہ بن سکتی ہے۔ اس رات پہلی بار مجھے احساس ہوا، اصل مسئلہ شاہویر نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں واپس بستر پر آ کر بیٹھ گئی، مگر دل میں عجیب سا خوف اتر چکا تھا۔ میں چاہتی تو اسی وقت دادا جان کو سب کچھ بتا سکتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اس گھر میں میری بات پر یقین کرنے والا بھی شاید کوئی نہیں تھا۔ اگلے دن پورا گھر شادی کی تیاری میں مصروف تھا، مگر میرے اندر خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی کپڑے، زیورات اور مہمانوں کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کسی اور کی زندگی میں ہو رہا ہو۔ میں خاموشی سے صحن میں لگی بیلوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک شاہویر میرے سامنے آ کر رک گئے۔ یا شاید کئی مہینوں بعد پہلی بار تھا کہ وہ خود میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے چند لمحے مجھے خاموشی سے دیکھا، پھر بہت سنجیدہ لہجے میں بولے، اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو آخری بات سوچ لو، کیونکہ نکاح کے بعد واپسی آسان نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں غرور نہیں تھا، بلکہ ایک تھکا ہوا انسان دکھائی دے رہا تھا جو شاید خود بھی اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں بھی یہی بات آپ سے پوچھ سکتی ہوں، کیا آپ یہ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ دی اور نظریں دوسری طرف پھیر لی۔ چاہنے یا نہ چاہنے کی عمر گزر چکی ہے، اب صرف ذمہ داریاں رہ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے، مگر ان کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں رونا جانتی تھی اور وہ اپنے دکھ کو خاموش کے پیچھے چھپا لینا جانتے تھے۔ شام ڈھلنے لگی تو مریم میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں شادی کے کپڑے تھے اور چہرے پر ہمیشہ والی مسکراہٹ۔ اس نے کپڑے بستر پر رکھتے ہوئے کہا، حیا، ایک مشورہ دوں؟ شاہویر کو خوش رکھنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ کبھی کسی عورت پر دوبارہ اعتبار نہیں کریں گے۔ تم جتنا قریب جاؤ گی اتنا ہی زیادہ تکلیف اٹھاؤ گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں ہمدردی کم اور عجیب سی خوشی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد چلی گئی، مگر اس کے جاتے ہی میری نظر دروازے کے باہر کھڑے ایک سائے پر پڑی۔ میں جلدی سے باہر نکلی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف دور جاتے ہوئے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس گھر میں ہر شخص کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہو، ہر چہرے کے پیچھے ایک الگ کہانی ہے، اور میں انجانے میں ان سب کہانیوں کے بیچ آ کھڑی ہوئی ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ نکاح سے صرف ایک دن پہلے میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے، جس کے بعد پورا خاندان میری طرف شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے گا، اور سب سے پہلے شاہویر ہی مجھ سے نظریں چرا لیں گے۔ نکاح سے ایک دن پہلے صبح ہی سے حویلی میں غیر معمولی رونق تھی۔ دور دور کے رشتہ دار آنا شروع ہو گئے تھے۔ عورتیں ڈھولکی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کچن سے مختلف پکوانوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی، اور ہر طرف ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی، مگر اس شور میں بھی میرا دل عجیب سی گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی صحن میں چلتی پھرتی عورتوں کو دیکھ رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ شادی میں ہی وہ واحد شخص ہوں جسے اس شادی کی کوئی خوشی نہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر اس رشتے میں میرے لیے خیر نہیں تو کوئی ایسا راستہ پیدا کر دے کہ کسی کی عزت بھی نہ جائے اور میری زندگی بھی برباد نہ ہو۔ دعا ختم ہی کی تھی کہ ملازمہ نے آ کر بتایا، دادا جان آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں فوراً ان کے پاس چلی گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، حیا، شاید تم آج بھی مجھ سے ناراض ہو، لیکن یاد رکھنا میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی فیصلہ بغیر سوچے نہیں کیا۔ شاہویر کو ایک ایسا انسان کی ضرورت ہے جو اس کے ٹوٹے ہوئے اعتماد کو سہارا دے سکے، اور تم سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا
میں نے آہستہ سے کہا، دادا جان، اگر وہ مجھے کبھی قبول ہی نہ کر سکے تو؟ انہوں نے میری طرف بڑے یقین سے دیکھا اور بولے، رشتے ایک دن میں نہیں بنتے، مگر سچے لوگ ایک دن ضرور دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں یہ سوال بستر موجود تھا کہ اگر شاہویر نے کبھی مجھے اپنی بیوی مانا ہی نہیں تو میں اس گھر میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ میں ابھی دادا جان کے کمرے سے نکلی ہی تھی کہ اچانک صحن میں شور مچ گیا۔ سب لوگ ایک طرف بھاگ رہے تھے۔ میں بھی تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ بڑے چچا غصے سے سرخ ہو رہے تھے اور سامنے کھڑا ایک ملازم بار بار صفائیاں دے رہا تھا۔ پتا چلا کہ کاروبار کی ایک بہت اہم فائل غائب ہو گئی ہے، جس پر اگلے دن دستخط ہونے تھے۔ بڑے چچا غصے میں کہہ رہے تھے، یہ فائل گھر سے باہر نہیں جا سکتی، کسی نے جان بوجھ کر چرائی ہے۔ اتنے میں مریم نے اچانک میری طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولی، صبح میں نے حیا کو ابو کے اسٹڈی روم کے قریب دیکھا تھا۔ ایک لمحے میں سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ میں نے فوراً جواب دیا، مگر میری آواز جیسے شور میں دب کر رہ گئی۔ بڑے چچا نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر مریم جھوٹ بول رہی ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ پر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار شاہویر کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ کم از کم اتنا ضرور کہیں گے کہ بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہ لگایا جائے، مگر انہوں نے صرف خاموشی سے میری طرف دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لی۔ ان کی یہی خاموشی میرے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس گھر میں سچ بولنے سے زیادہ اہمیت الزام لگانے والے کی حیثیت کی ہے۔ شام تک فائل تو نہیں ملی، مگر میرے بارے میں سرگوشیاں پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں شادی سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، کوئی کہتا میں یتیم ہوں اس لیے دولت دیکھ کر نیت بدل گئی ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے یتیم ہونے کا بوجھ اتنا بھاری محسوس ہوا۔ اگر آج میرے ابو زندہ ہوتے تو شاید کوئی مجھ پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ کرتا۔ میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شاہویر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی گمشدہ فائل تھی۔ انہوں نے اندر آئے بغیر میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ فائل مجھے گیراج میں ملی ہے، تم بے قصور تھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے سکون آیا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے ایسی بات کہی جس نے میری سانس روک دی۔ وہ بولے، لیکن حیا، مجھے لگتا ہے یہ صرف آواز ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو جان بوجھ کر ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور اگر ہم نے وقت پر اسے نہ پہچانا تو یہ شادی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ شاہویر کی وہ بات پوری رات میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ بھی حالات کو سمجھنے لگے ہیں، مگر پھر فوراً ایک اور خیال آیا کہ اگر انہیں واقعی مجھ پر یقین ہے تو انہوں نے سب کے سامنے میری بے گناہی کیوں ثابت نہیں کی؟ آخر کیوں وہ ہر بات دل میں رکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں؟ میں انہی سوالوں میں الجھی رہی اور رات کا زیادہ حصہ جاگتے ہوئے گزار دیا۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ میری آنکھ لگ گئی، لیکن زیادہ دیر سونے کا موقع نہ ملا۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ آج نکاح کا دن ہے اور پورا گھر میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے چند دنوں میں ہی میرے چہرے کی معصومیت کہیں کھو گئی ہو۔ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کاش آج کا دن کبھی نہ آئے، مگر وقت کسی کی خواہش پر نہیں رکتا۔ میں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ، اگر میری قسمت میں آزمائش لکھی ہے تو مجھے اسے برداشت کرنے کی ہمت بھی عطا فرما۔ اس دعا کے بعد دل کو تھوڑا سکون تو ملا، مگر اندر کا خوف اب بھی باقی تھا۔ نیچے ہال میں ہر طرف مہمان موجود تھے، سب کے چہروں پر خوشی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی خوشی کی نہیں، اپنی زندگی کے ایک مشکل امتحان کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ نکاح کی رسم خاموشی سے مکمل ہو گئی۔ قاضی صاحب نے جب تیسری بار مجھ سے قبول ہے پوچھا تو میری آواز اتنی دھیمی تھی کہ خود مجھے بھی سنائی نہ دی۔ شاید میرے دل نے اس رشتے کو قبول کرنے میں ابھی وقت مانگا تھا، لیکن زبان نے مجبوری میں قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح کے فوراً بعد سب لوگ مبارکباد دینے لگے۔ کچھ عورتیں مجھے گلے لگا رہی تھی، کچھ دعائیں دے رہی تھی، مگر ان دعاؤں کے درمیان بھی مجھے کئی طنزیہ جملے صاف سنائی دے رہے تھے۔ دیکھو قسمت کس کی کھل گئی، یتیم لڑکی سیدھا اس گھر کی مالکن بن گئی۔
میں ہر جملہ سن کر صرف مسکرا دیتی کیونکہ جواب دینے سے عزت واپس نہیں آتی۔ شاہویر بھی ہر ایک سے رسمی انداز میں مل رہے تھے، نہ ان کے چہرے پر خوشی تھی نہ ناراضی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صرف ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہوں۔ رخصتی کے بعد جب میں اسی حویلی کے اس حصے میں پہنچی جو اب میرا گھر کہلانے والا تھا تو دل مزید بوجھل ہو گیا۔ عجیب بات تھی، میں برسوں سے اسی حویلی میں رہ رہی تھی، مگر آج پہلی بار ہر دیوار مجھے اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی میری پوری دنیا بدل گئی ہو۔ رات کافی ہو چکی تھی، ملازمہ مجھے شاہویر کے کمرے تک چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے قدم دروازے کے باہر ہی رک گئے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے دروازے کی دوسری طرف کھڑے شخص کو بھی اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ شاید شاہویر ابھی تک نیچے مہمانوں میں مصروف تھے۔ میں آہستہ آہستہ اندر آئی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر اپنی شیروانی اتار کر کرسی پر رکھ دی۔ کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد انہوں نے گہرا سانس لیا اور بولے، حیا میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہے تھے، ہم دونوں اس شادی پر راضی نہیں تھے، اس لیے میں تم سے کسی ایسی چیز کی توقع نہیں رکھوں گا جس کے لیے تم تیار نہ ہو، لیکن بدلے میں تم بھی مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ اس گھر میں چاہے کتنی ہی غلط فہمیاں پیدا ہو، چاہے کوئی ہمارے خلاف کچھ بھی کہے، تم پہلے مجھ سے پوچھو گی، دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں کرو گی، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آج جو کھیل شروع ہوا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں نے ان کی بات سن کر پہلی بار سکون کا سانس لیا اور خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی لمحے ہمارے کمرے کے باہر کوئی خاموشی سے کھڑا ہماری ایک ایک بات سن رہا تھا، اور اگلی صبح وہ انہی باتوں کو اس انداز میں پورے خاندان کے سامنے پیش کرنے والا تھا کہ شاہویر کا مجھ پر بنتا ہوا اعتماد ایک ہی لمحے میں پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ رات کافی دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک ہی کمرے میں موجود ہونے کے باوجود ہمارے درمیان برسوں کی اجنبیت کھڑی تھی۔ شاہویر نے الماری سے ایک اضافی تکیہ اور چادر نکالی، انہیں صوفے پر رکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بولے، تم بستر پر آرام سے سو جاؤ، میں آج صوفے پر سو جاؤں گا۔ جب تک ہمارے درمیان اعتماد پیدا نہیں ہوتا میں تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ ان کی اس بات نے میرے دل کا ایک بوجھ ضرور ہلکا کر دیا۔ میں نے ہمیشہ لوگوں سے یہی سنا تھا کہ دوسری شادی کرنے والے مرد اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کر دیتے ہیں، مگر شاہویر کا رویہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ سخت مزاج ضرور تھے لیکن بدتمیز نہیں تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کو صوفے پر سونے کی ضرورت نہیں، میں وہاں سو جاتی ہوں۔ انہوں نے پہلی بار میری بات درمیان میں کاٹ دی۔ ضرورت ہے کیونکہ اگر آج سے ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو کل یہ رشتہ صرف کاغذوں تک محدود رہ جائے گا۔ ان کے لہجے میں حکم کم اور حقیقت زیادہ تھی۔ اس کے بعد پورے کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ میں دیر تک جاگتی رہی جبکہ وہ صوفے پر لیٹے چھت کو دیکھتے رہے۔ شاید ہم دونوں کی نیند ایک جیسے سوالوں نے چھین لی تھی۔ صبح ابھی سورج پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ شاہویر نے دروازہ کھولا تو باہر بڑے چچا، چچی، مریم اور گھر کے کئی افراد کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ بڑے چچا نے اندر آتے ہی سخت آواز میں کہا، شاہویر، ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ شاہویر نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ جواب دینے کے بجائے مریم نے اپنا موبائل ان کے سامنے کر دیا۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے۔ شاہویر نے موبائل ہاتھ میں رکھ لیا، چند لمحے اسکرین کو دیکھا، پھر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً موبائل میری طرف بڑھایا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس میں ایک آڈیو ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ آواز میری تھی اور میں یہی کہہ رہی تھی، مجھے اس شادی سے کوئی دلچسپی نہیں، بس ایک بار دادا جان نہ رہے تو میں خود ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن کسی نے میری بات پر یقین نہیں کہا۔ مریم فوراً بولی، کل رات تم اپنے کمرے میں یہی سب کہہ رہی تھی، شاید تمہیں معلوم نہیں تھا کہ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ میں نے بے بسی سے شاہویر کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سمجھ جائیں گے
کہ یہ آواز کاٹ کر جوڑی گئی ہے، مگر وہ خاموش کھڑے تھے۔ ان کی خاموشی نظریں میرے چہرے پر تھی، جیسے وہ میرے جواب کا انتظار کر رہے ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مگر اس کمرے میں میری قسم سے زیادہ اس موبائل کی ریکارڈنگ پر یقین کیا جا رہا تھا۔ اسی وقت دادا جان بھی اندر آ گئے۔ انہوں نے سب کی بات خاموشی سے سنی، پھر میرے قریب آ کر بولے، حیا، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، اگر تم نے یہ بات نہیں کہی تو میں تم پر یقین کرتا ہوں، لیکن اب مجھے یہ جاننا ہے کہ ہمارے ہی گھر میں ایسا کون ہے جو ایک نئی دلہن کے خلاف پہلے ہی دن سازش کر رہا ہے۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار کسی نے میرا ساتھ دیا تھا، مگر اسی لمحے میری نظر دروازے کے باہر کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے رکا، ہماری طرف دیکھا اور فوراً وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کا چہرہ پوری طرح نہیں دیکھ سکی، لیکن اتنا ضرور محسوس ہوا کہ وہ اسی شور کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے دل نے پہلی بار زور سے کہا کہ یہ سب اتفاق نہیں، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر کھیلا جا رہا ہے، اور شاید اس کھیل کا اصل مقصد صرف میری بے عزتی کرنا نہیں، بلکہ شاہویر اور دادا جان کے درمیان بھی ایسا فاصلہ پیدا کرنا تھا جس کا نقصان پورے خاندان کو اٹھانا پڑے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اسی دن دوپہر کو شاہویر مجھے یہ کیسی بات بتانے والے تھے جس کے بعد میں سمجھ جاؤں گی کہ اس خاندان کی اصل جنگ محبت کی نہیں، اقتدار اور لالچ کی جنگ ہے۔ دادا جان کے کمرے سے سب لوگ خاموشی سے نکل گئے، لیکن اس خاموشی کے پیچھے چھپا طوفان میں صاف محسوس کر سکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، مگر دل بار بار اسی آڈیو ریکارڈنگ پر اٹک جاتا۔ آخر کوئی میری آواز کو اس طرح کیسے بدل سکتا تھا؟ میں نے تو رات بھر شاہویر سے صرف چند ہی باتیں کی تھی، پھر یہ جملے آئے کہاں سے؟ میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ دوپہر کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا شاید ملازمہ ہوگی، مگر دروازہ کھولا تو سامنے شاہویر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ انہوں نے خاموشی سے کپ میز پر رکھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولے، پھر آہستہ سے کہنے لگے، حیا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، مگر اس سے پہلے میں ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر تمہیں اس گھر سے جانے کا موقع مل جائے تو کیا تم چلی جاؤ گی؟ ان کے سوال نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر سچ سچ جواب دیا۔ کل تک شاید میرا جواب ہاں ہوتا، لیکن آج نہیں۔ انہوں نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ کیوں؟ میں نے گہرا سانس لیا، کیونکہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں چلی گئی تو وہ لوگ جیت جائیں گے جو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی بے گناہی ثابت کیے بغیر نہیں جانا چاہتی۔ میری بات سن کر پہلی بار ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ اتنی مختصر تھی کہ اگلے ہی لمحے غائب بھی ہو گئی۔ انہوں نے کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، تمہارا یہی جواب سننا چاہتا تھا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس گھر کی اصل حقیقت جان لو۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتے رہی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا، تم سمجھ رہی ہو کہ یہ سب تمہارے خلاف ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم صرف ایک بہانہ ہو، اصل نشانہ میں ہوں۔ ابو کے انتقال کے بعد دادا جان نے پورے کاروبار کی ذمہ داری مجھے دی تھی۔ بڑے چچا کو ہمیشہ لگتا رہا کہ یہ حق ان کا تھا۔ وہ سامنے سے کبھی میرے خلاف نہیں بولے، مگر پچھلے 5 سال سے ہر بڑے فیصلے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ جب میری پہلی شادی ہوئی تو انہیں لگا شاید اب میں اپنے گھر میں مصروف ہو جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر میری پہلی بیوی نے جو کیا، اس کے بعد میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ اسی دوران انہوں نے کاروبار کے کئی فیصلے اپنے حق میں کرنے شروع کر دیے۔ دادا جان کو کچھ شک ضرور ہوا، مگر ان کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ اب جب انہوں نے میری دوسری شادی کا فیصلہ کیا تو بڑے چچا کو لگا کہ اگر میرے گھر میں سکون آ گیا تو میں دوبارہ پوری توجہ کاروبار پر دے دوں گا، اور یہی وہ نہیں چاہتے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی پہلے دن سے ہی ناکام ہو جائے، تاکہ میں ذاتی مسئلے میں الجھا رہوں اور انہیں کوئی نہ روک سکے۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ میرے لیے یہ سب بالکل نیا تھا۔ میں نے ہمیشہ بڑے چچا کو خاندان کا ذمہ دار فرد سمجھا تھا، مگر آج پہلی بار ان کے دوسرے چہرے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، لیکن وہ مجھے ہی کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ شاہویر نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیونکہ تم اس گھر کی سب سے آسان کمزور کڑی ہو۔ تم یتیم ہو، تمہارا کوئی اپنا نہیں، اور انہیں یقین ہے کہ چند الزامات کے بعد
तुम खुद ही हार मानकर चली जाओगी। इनकी बात खत्म ही हुई थी कि अचानक नीचे से जोर जोर की आवाजें आने लगी। किसी की चीखने की आवाज सुनकर हम दोनों फौरन बाहर निकले। पूरा खानदान सहन में जमा था। दादा जान गुस्से से कांप रहे थे और सामने बड़े चिच्चा खड़े थे। जमीन पर कुछ कागजात बिखरे हुए थे। जैसे ही हम करीब पहुंचे, दादा जान ने एक फाइल शाहवीर की तरफ उछाल दी। ये देखो, कंपनी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपयों का फर्क है और सारे दस्तखत तुम्हारे हैं। मेरे कदम वही रुक गए। शाहवीर ने हैरत से फाइल खोली, चंद सिफहात देखे और इनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो बार बार कह रहे थे, ये नामुमकिन है, मैंने इन कागजात पर कभी दस्तखत नहीं किए। लेकिन बड़े चिच्चा फौरन बोल उठे, सबूत हमारे सामने है, अब भी इनकार करोगे? मैंने पहली बार शाहवीर की आंखों में वो बेबसी देखी जो शायद इनकी पहली बीवी के जाने के बाद भी किसी ने नहीं देखी थी। मुझे इसी लम्हे एहसास हो गया कि अब साजिश सिर्फ हमारी शादी तक महदूद नहीं रही। अब किसी ने शाहवीर की इज्जत, इनके किरदार और इनके मुस्तकबिल पर भी हमला कर दिया था। और अगर असल मुजरिम जल्द सामने ना आया तो शायद इस घर में सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। सहन में खड़े हर शख्स की नजरें शाहवीर पर जमी हुई थी, मगर किसी की आंखों में एतमाद दिखाई नहीं दे रहा था। दादा जान की उंगलियां गुस्से से कांप रही थी, लेकिन इनकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दुख था। शायद पहली बार इन्हें अपने ही फैसलों पर शक होने लगा था। शाहवीर बार बार वो फाइल खोलकर देख रहे थे, जैसे उम्मीद हो कि अगला सफा इनकी बेगुनाही साबित कर देगा, मगर हर सफे पर इन्हीं के दस्तखत मौजूद थे। मैंने इनके हाथों की लर्जिश पहली बार देखी। ये वही इंसान था जो हर मुश्किल में पत्थर की तरह मजबूत खड़ा रहता था, मगर आज इसकी खामोशी में शिकस्त की झलक साफ नजर आ रही थी। बड़े चिच्चा ने मौका गनीमत जानकर बुलंद आवाज में कहा, अब्बू जान, मैं कई महीनों से कह रहा था कि कारोबार सिर्फ एक शख्स के हवाले करना ठीक नहीं, मगर आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। आज अगर ये मामला बाहर चला गया तो सिर्फ शाहवीर की नहीं, पूरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। इनकी बात खत्म हुई तो कई रिश्तेदार भी सर हिलाने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि झूठ अगर एतमाद के साथ बोला जाए तो सच से ज्यादा ताकतवर लगने लगता है। मैंने शाहवीर की तरफ देखा, वो एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे थे। शायद इन्हें मालूम था कि इस वक्त सफाइयां देने से कोई फायदा नहीं होगा। अचानक दादा जान ने बहुत भारी आवाज में कहा, जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता कारोबार के तमाम फैसले रोक दिए जाएंगे। इनके ये अल्फाज सुनकर बड़े चिच्चा ने नजरें झुका ली, मगर इनके होठों पर उभरती हुई हल्की सी मुस्कुराहट मेरी नजरों से छुप न सकी। इसी लम्हे मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ हो रहा है वो सब पहले से तयशुदा खेल है। इस वाकये के बाद शाहवीर अपने कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूरा दिन गुजर गया, उन्होंने ना कुछ खाया ना किसी से बात की। शाम के वक्त मुलाजिमा खाना लेकर आई तो मैंने इससे थाली ले ली। मैं जानती थी कि वो शायद मुझे भी अंदर ना आने दे, मगर फिर भी हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा खोला। वो सफेद कमीज में मलबूस, बेतरतीब बालों और सुर्ख आंखों के साथ मेरे सामने खड़े थे। इनकी हालत देखकर मेरा दिल भर आया। मैं खामोशी से खाने की ट्रे अंदर रखकर वापस जाने लगी तो उन्होंने पहली बार मुझे नाम लेकर पुकारा। हया। मैं रुक गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अगर तुम चाहो तो अभी भी इस रिश्ते से निकल सकती हो। मैं खुद दादा जान से बात कर लूंगा। मेरे साथ रहकर तुम्हें सिर्फ इल्जाम, परेशानियां और जिल्लत ही मिलेगी। इनकी आवाज में ऐसी थकन थी कि मेरा दिल चाहा वो पहली बार अपने दिल का बोझ किसी के सामने रख दे। मैंने इनकी तरफ देखते हुए निहायत इत्मीनान से कहा, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं भागकर अपनी बेगुनाही क्यों छोड़ दूं? और जब आपने भी कुछ गलत नहीं किया तो फिर आप क्यों हार मान रहे हैं? वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुम नहीं जानते, इस खानदान में सच हमेशा देर से जीतता है और बाज़ औक़ात तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होता है। मैंने पहली बार इनकी आंखों में बराह रास्त देखकर जवाब दिया, फिर इस बार हम सच को देर से नहीं जीतने देंगे। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर इनकी नजरें बदल गई थी। शायद पहली बार इन्हें महसूस हुआ कि वो इस जंग में अकेले नहीं है। इसी वक्त नीचे से एक मुलाजिमा दौड़ता हुआ आया और हामते हुए बोला, दादा जान ने फौरन दोनों को बुलाया है। हम जल्दी से नीचे तो देखा कि पूरा खानदान दोबारा हॉल में जमा हुआ था। दादा जान के सामने एक अजनबी शख्स बैठा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ دادا جان نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، یہ شخص ہمارے بینک سے آیا ہے، اس کے پاس ایسی معلومات ہیں جو شاید اس پورے معاملے کی حقیقت بدل دے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ شخص آہستہ سے کھڑا ہوا، اس نے لفافہ کھولا اور نہایت سنجیدگی سے کہا، جن دستخطوں کی بنیاد پر شاہویر صاحب پر الزام لگایا جا رہا ہے، ان میں سے کئی دستخط اصل نہیں بلکہ انتہائی مہارت سے نقل کیے گئے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کام کسی باہر والے نے نہیں بلکہ ایسے شخص نے کیا ہے جسے اس خاندان کے ہر فرد کی عادتیں، ہر کمرہ اور ہر راز معلوم ہے۔ یہ سنتے ہی پورے ہال میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ کسی کی سانس کی آواز بھی سنائی دینے لگی، کیونکہ اب پہلی بار سب کو احساس ہونے لگا تھا کہ دشمن گھر کے باہر نہیں، اسی گھر کے چار دیواری کے اندر موجود ہے۔ بیان کی نمائندے کی بات ختم ہوتے ہی پورا ہال ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا۔ چند لمحے پہلے تک جو لوگ شاہویر کو مجرم سمجھ رہے تھے، اب ان کے چہروں پر حیرت اور بے یقینی تھی۔ بڑے چچا نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی اور مثنوی حیرت سے بولے، اگر دستخط جعلی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاہویر بے قصور ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے خود کسی سے یہ سب کروایا ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ ہر قیمت پر الزام شاہویر پر ہی رکھنا چاہتے تھے۔ بیان کا نمائندہ فوراً بولا، معاف کیجیے، اگر کوئی شخص خود ایسا فراڈ کرتا تو وہ اتنی واضح غلطیاں نہ چھوڑتا۔ جس شخص نے یہ دستخط نقل کیے ہیں وہ شاہویر صاحب کے دستخط دیکھنے کا عادی ضرور ہو مگر پیشہ ور نہیں، اسی لیے کئی جگہ قلم کا دباؤ، حروف کے ساخت اور دستخط کا اہتمام اصل سے مختلف ہے۔ دادا جان خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے، پھر انہوں نے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہی گھر کا کوئی فرد کئی مہینوں سے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ان کی یہ الفاظ سنتے ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے بے اختیار پورے ہال پر نظر دوڑائی۔ ہر چہرہ عام دکھائی دے رہا تھا، مگر اب مجھے ہر مسکراہٹ کے پیچھے شک نظر آنے لگا تھا۔ یہ صرف کاروبار کا معاملہ نہیں رہا تھا، کوئی شخص برسوں سے پورے خاندان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد دادا جان نے سب کو اپنے اپنے کمروں میں جانے کا حکم دے دیا، مگر انہوں نے مجھے اور شاہویر کو روک لیا۔ جب ہال خالی ہو گیا تو وہ آہستہ سے بولے، میں جانتا ہوں تم دونوں پر کیا گزر رہی ہے، مگر اب مجھے تم دونوں کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ شاہویر نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ دادا جان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، پچھلے چند مہینوں سے مجھے بھی کچھ معاملات پر شک ہونے لگا تھا۔ کئی فیصلے میری اجازت کے بغیر بدل دیے جاتے ہیں، کچھ کاغذات میری میز سے غائب ہو جاتے تھے اور ملازم بھی اچانک نوکری چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ میں نے سوچا بڑھاپے کی وجہ سے شاید مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن آج یقین ہو گیا ہے کہ کوئی ہمیں اندر سے کمزور کر رہا ہے۔ میں نے پہلی بار دادا جان کو اس قدر بے بس دیکھا۔ وہ ہمیشہ مضبوط نظر آتے تھے، مگر آج ان کی آواز میں ایک بزرگ باپ کی تھکن تھی جو اپنے ہی خاندان کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتا تھا۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں ہر چھوٹی بات پر ایک دوسرے پر شک کرنے لگے تو وہ شخص جیت جائے گا۔ اسی لیے آج سے ایک وعدہ کرو کہ کسی تیسرے کی بات سننے سے پہلے آپس میں ضرور بات کرو گے۔ میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ شاہویر نے بھی خاموشی سے اس بات میں جواب دیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے مختلف تھے۔ پہلی بار ان کی خاموشی میں میرے لیے بے اعتمادی نہیں بلکہ احتیاط تھی۔ اسی رات میں کچن سے پانی لینے گئی تو وہاں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید کوئی ملازم ہوگا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ایک شخص تیزی سے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے صرف اس کی پشت دیکھی، مگر ایک چیز فوراً میری نظر میں آ گئی۔ اس کی دائیں ہاتھ میں چاندی کی وہی انگوٹھی تھی جو اس پر سیاہ پتھر جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی میں پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی، مگر اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا کہ کس کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، مگر وہ تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میرا قدم بے اختیار اس میز کی طرف بڑھ گئے جہاں وہ کھڑا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی چابی پڑی تھی جس پر کمپنی کے پرانے ریکارڈ روم کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ چابی ہاتھ میں اٹھائی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے میرا نام پکارا۔ میں گھبرا کر مڑی تو سامنے شاہویر کھڑے تھے۔ ان کی نظر پہلے میرے چہرے پر گئی، پھر میرے ہاتھ میں موجود چابی پر۔ انہوں نے آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، حیا، یہ چابی تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے پوری بات انہیں بتا دی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے چابی کو غور سے دیکھا، پھر ان کی آنکھوں میں ایسی حیرت ابھری
جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دھیرے سے بولے، اگر میرا اندازہ درست ہے تو یہ چابی صرف ایک شخص کے پاس ہونی چاہیے تھی، اور اگر وہ شخص واقعی اس وقت یہاں